नहमदु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मुहर्रमुल हराम की मुक़द्दस पुरसोस लम्हात, गम की हवाएं, गमों की बरसात। प्रोग्राम दास्तान करबला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहा, और आज के इस नशिस्त में हमारे साथ गम बांटने के लिए तशरीफ़ फरमा है अली रज़ा सोनू। नाज़रीन ग्रामी, करबला का वाक़या इतना दिलखराश वाक़या है कि इसको पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो जाती हैं, सुनने वालों का दिल थम जाता है कि इस खुदा की धरती पर अहले बैत के साथ इतना जुल्म हुआ। वह अहले बैत जो जन्नत के सरदार हैं, वह अहले बैत जिनको फ़रिश्ते खिलाते रहे, वह अहले बैत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होते रहे, क्या उनके लिए ज़मीन इतनी तंग हो गई कि अहले बैत के खून से इसको सींचना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, जब करबला में शहादतों का ज़िक्र होता है और शहादतों के ज़िक्र में जब नन्हे अली असगर का ज़िक्र होता है, नाज़रीन ग्रामी, कलेजा फट जाता है। मवद्दत अहले बैत आज का मेरा मौजू है। अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत के बग़ैर एक मोमिन का अक़ीदा मुकम्मल नहीं होता। लेकिन जब मसाइब पढ़ते हुए शहादत का ज़िक्र आता है अली असगर का, कलेजा फट जाता है। अली अकबर की शहादत का ज़िक्र करें तो आँखों से आंसुओं की बरसात होती है। अगर सकीना और ज़ैनब की चादरों का ज़िक्र करें तो दिल करता है कि ये ज़मीन फट जाए और हम उसमें अंदर चले जाएं, धंस जाएं हम, कि वो अहले बैत जिनके नाना इस दो जहां के मालिक हैं, कोनो मकां के मालिक हैं, जिनके लिए ये चुरिंद परिंद बहार, ये दुनिया जहां की रौनकें हैं, उस अहले बैत पर इस ज़मीन को तंग कर दिया गया। उनको करबला के मैदान पर आने पर मजबूर कर दिया गया। ना सिर्फ इतना, वह अहले बैत जो हौज़े कौसर के सरदार हैं, उन पर पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह। अली हमारे साथ नशिस्त फरमा हैं, उनको भी मौका दूंगा कि आज की इस नशिस्त में अपनी हाज़िरी लगवाइए। बरसा खला से खून, लरज़ने लगी ज़मीन, आंधी से आ दस्ते बियाबान में चली। ये वक्त भी क़यामत कुबरा से कम नहीं, ये वक्त भी क़यामत कुबरा से कम नहीं। जलती ज़मीं पे आखिरी सजदे में है जबी, भाली पे माँ हुसैन की पुष्ट पर लई। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा,
دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، سن کر دہائی پاتے بدرو حنین سے، یہ عشق گونجتا ہے میرے شور و شین سے، اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کے چین سے، کیا بغض تم کو ہو گیا میرے حسین سے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، آیا جو قتل گاہ میں یہ ظلم قاسی، پرسان حال تھا نہ کوئی اور دستگیر، پتھر کسی نے مار کسی نے سنا اٹھی، نیزا کسی نے مارا چلائے کسی نے تیر، یہ ظلم دیکھا ہونے لگا خود کاری، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، اشفاق جو گرا گھوڑے پہ دل افرا، رونے لگا اور مظلوم پہ تلوار، سر تھام کے ہاتھوں سے ہوا سینہ جو ایک بار، برتھی کسی لین کسی نے پہ ہوئی بات، تر ہو گیا لہو سے بدن دل ہوا افگار، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، تیروں کی نظر چاند سا سینہ جو ہو گیا، ان ظالموں نے سینوں کے تیروں سے بھر دیا، زی سے زمین پہ آیا جب مصر یہ میرا، آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ ہی رک گیا، اس ظلم پہ بھی رحم نہ آیا تجھے ذرا، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، سونو کہاں سے لاؤں میں وہ طاقت بیاں، میں لکھ سکوں شہادت مظلوم اب یہاں، ہمراہ میرے رونے لگے سات آسمان، علی طاہا ہی نہیں یہ قلم بھی ہے نوح خاں، بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی ماں، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے۔ اللہ۔ ناظرین گرامی، یقیناً آسمان سے فرشتے چیخ رہے ہوں گے جب کربلا کا میدان ہوگا اور اس کربلا پر حوض کوثر کے سرتاج، اس کے مالک پیاسے ہوں گے، نہر فرات تک رہا ہوگا ان کو، اور جب ان کے لاشیں بے غور و کفن اس زمین پر پڑے ہوں گے، یقیناً آسمان تڑپ رہا ہوگا۔ ناظرین گرامی، معین الدین فرماتے ہیں کہ دین کی بقا حسین ہے۔ اگر حسین ابن علی فرات کو اشارہ کرتے، فرات کی کیا مجال تھی کہ فرات اپنے کناروں کو عبور کرتا ہوا خیموں کے آگے سے نہ بہتا، لیکن
حسین جانتے تھے، حسین ابن علی یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے آج فرات کو اشارہ کر کے بلا لیا اپنے پاس تو قیامت تک میرے نانا کے دین کا نام ڈوب جائے گا۔ اہل بیت نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی تاکہ نانا کے دین کا بول بالا ہو سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، لیکن اس دین کی رکھوالی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اہل بیت کے خون سے دی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا میرا موضوع مودت اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے آخری لمحات میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ رب اے مالک دو جہاں میری امت کو بخش دے، اور جاتے جاتے امت سے صرف ایک چیز مانگی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا دامن مت چھوڑنا۔ وہی اہل بیت جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، بیان کرنا چاہوں گا کہ جب عیسائیوں کے پادری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا فرزند بیٹا ثابت کر رہے تھے اور کہا کہ لے آؤ تم بھی اپنے دین و مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں وہ لے آؤ، اور ہم بھی اپنے پادری لے آتے ہیں، دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو یقیناً تمہیں جو ہے وہ ہماری بیعت کرنی پڑے گی، ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا، اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کا کہا۔ عیسائی اس پر بھی راضی ہو گئے، پادری تھے، طاقتور تھے اور ساری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے گھرانے کو لے آتا ہوں اور تم لوگ بھی اپنے گھرانے کو لے آؤ، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جو غلط ہوا اس پر اسے اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ پادری دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو بلاتے ہیں۔ قربان جاؤں، آواز دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، فاطمہ کو آواز دیتے ہیں، علی کو آواز دیتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ پادری اس وقت ڈر جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے نورانی چہرے جو پادریوں نے دیکھے اور دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ ڈر گئے کہ ہم ان نورانی چہروں کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں بد دعا دے دی تو ساری زندگی اس کائنات پر عیسائی مذہب جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ عیسائی وہاں سے بھاگ گئے اور میرے اور آپ کے آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے رب تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اپنی امت سے بھی یہی درخواست کی کہ ان کا دامن پکڑے رکھنا، اگر تم راہ راست چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا میں چاہتے ہو کہ تم فتح پاؤ تو اہل بیت کا دامن پکڑے رکھنا۔ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی کو کہوں گا کہ اپنی حاضری لگائیے گا۔
ਮੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀਆਂ तेरे सगना वाले चाहे अकबर दिल विच रह गए वीर मेरे तू जीवे मैं मर जावा मस्ताने मेरिया मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां लंघ जांदियां रो रो रातां यादां विच मेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां पालिया परदियां विच तैनू हाय फुफियां ने वीर जिवें नहीं होनियां विच करबल दे कदरां तेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां लंघ जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां देवे पैगाम मेरा कासिद वीर मेरे नू हैन वल्लों तेरे वीर बछोरे लाया मरजाने जेड़ियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां लंघ जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां नाल खुशियां दे सजावांगी सोचिया सी मैं वीर दशहरा दस वीर किवें भुल जावां रस्मां मैं तेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां कल्ली वीरान घरां विच है तक जीवे जी सुगरा इस दर्द ने सहर रोया सतराने मेरियां मुकदियां जांदियां सदरां अकबर मेरियां लंघ जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां
بک دیا جان دیا صدرا اکبر میری ناظرین گرامی، محرم الحرام کے پرسوز لمحات، پروگرام داستان کربلا، میں ہوں آپ کا میزبان طاہا، اور آج اس غم کو آپ کے ساتھ بانٹنے اور میرے ساتھ بانٹنے علی رضا ہمارے ساتھ نشست فرما ہے۔ ناظرین گرامی، رات کے اس پہر آپ اور ہم مل کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً رب تعالیٰ کا بہت کرم ہے آپ پر بھی اور ہم پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا تھا، ایک انتہائی معروف واقعہ میں نے بیان کیا، اور جب علی نوحہ پڑھ رہے تھے پھر اس کے بعد میں وہ واقعہ سنایا جو میں نے پہلے آپ کی گوش گزار کیا، تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد آیا کہ جب حسین کا سر نیزے پر تھا اور بازاروں میں جشن کا سما تھا، لوگ جشن منا رہے تھے کہ شاید کوئی جنگ فتح کر لی ہے ہم نے، اور اس وقت وہی پادریوں میں سے ایک پادری اپنی گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں باغی کا سر ہم نے دھر سے الگ کر دیا ہے، اور اب اس سر کو جو ہے وہ یزید کی دربار میں پیش کیا جائے گا، وہاں سے تحفے تحائف لیے جائیں گے۔ اس پادری کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اسی کشمکش میں حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے جو کہ نیزے پر ہے۔ وہ ان کافروں سے کہتا ہے تم ایسا کرو، مجھ سے مال و دولت لے لو اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ پادری اس بات پر مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیزہ تمہاری کھڑکی کے باہر ہم رکھیں گے، اور جب کوئی خطرے ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی افسر آ رہا ہے، بڑا افسر آ رہا ہے، تو ہم تمہیں اشارہ کریں گے تو یہ سر واپس نیزے پر رکھ دینا۔ فیصلہ ہو جاتا ہے، پادری امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے، رکھتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے، دانت صاف کرتا ہے اور حسین کے آگے شرمندہ ہو کر ہاتھ باندھتا ہے۔ کہتا ہے اس وقت حسین میں آپ کی خدمت نہیں کر پایا، آپ کو دیکھ نہیں پایا جی بھر کے، آج میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور حسین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہی پادری مسلمان ہو کر جب باہر نکلتا ہے کافروں سے لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، محرم الحرام جیسے عاشوراء کی جانب رواں دواں ہے، غم میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بشرطِ زندگی ہم آگے مصائب بھی پڑھیں گے، شہادتیں بھی پڑھیں گے، اگر ہمت ہوئی، سانسوں نے مہلت دی، پڑھا گیا، کلیجہ نہ پھٹا تو ضرور پڑھیں گے۔ ناظرین گرامی، 94 نیوز داستان کربلا سے اپنے میزبان طاہا کو اور علی سونو کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل 10 بجے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ رب کائنات غم حسین کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے۔